आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। गुज़िश्ता साल 3 नवंबर को लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक शाहीन एयर का तैयारा स्किड किया था, जिसके नतीजे में क्रैश लैंडिंग के बाद 14 मुसाफिर जख्मी हो गए थे। खतरनाक हादसा था, लेकिन इसकी खतरनाकियत में उस वक्त इजाफा हुआ जब पता चला कि इस जहाज का पायलट, शाहीन एयरलाइन का पायलट कैप्टन असमत महमूद शराब के नशे में था। अब इस सिलसिले में जो तहकीकात की गई उसकी रिपोर्ट सामने आई है, जो कि लर्जा खेज है, जिसमें ये बात साबित हुई है कि असमत महमूद न सिर्फ ये कि आदी शराबी था बल्कि नॉन मैट्रिक भी था। ये बात भी सामने आई है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 29 साल के दौरान इस नॉन मैट्रिक पायलट के फ्लाइंग लाइसेंस को न सिर्फ उसकी तजदीद करती रही बल्कि उसे अपग्रेड भी करती रही, और इस दौरान शाहीन एयरलाइन जहां पर वो काम कर रहा था उसके बारे में भी होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। निजी एयरलाइन के तैयारे का गियर टूटने के साथ उसके टायर भी फट गए। लैंड तो ठीक किया था, दम से ही वो झुक गया है। हंगामी लैंडिंग की वजह सामने आ गई है। तैयारा इसलिए डगमगाया कि तैयारे का पायलट डगमगा गया था। इस वाक़े ने बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल की थी। हुकूमत इसके बाद हरकत में आई थी, जिसके नतीजे में एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसकी सरबराही पाकिस्तान पुलिस के बहुत सीनियर और मारूफ अफसर हुसैन असगर को दी गई, और उसमें एयरफोर्स से और सिविल एविएशन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल को शामिल किया गया। इत्तलात के मुताबिक इस 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बना ली है और इसे हुकूमत को पेश कर दी है। इसमें जो इंकशाफात सामने आए हैं वो यकीनी तौर पे हिला देने वाले हैं। मिसाल के तौर पे ये रिपोर्ट कहती है कि शाहीन एयरलाइन का शराब नोशी चेक करने वाला आला 3 साल से इस्तेमाल ही नहीं हुआ। शाहीन एयरलाइन के दोनों मालिकान कैनेडियन सिटीजन हैं, जिनकी आज तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई है। शाहीन एयरलाइन का चीफ इंजीनियर ब्रिटिश सिटीजन है, जिसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस आज तक नहीं की गई। असमत महमूद ने शराब नोशी करके और बगैर मेडिकल मुआयना करके उसका तैयारा उड़ाया, क्योंकि शाहीन एयरलाइन में इस बात का कोई रिवाज नहीं है कि अपने पायलट्स को रवानगी से पहले किसी किस्म का उसका चेकअप हो या उसके मेडिकल चेकअप का कोई रिवाज शाहीन एयरलाइन में मौजूद नहीं है। कानून के मुताबिक ये बात भी साबित हुई है कि इस रिपोर्ट के जरिए कि असमत महमूद के लाइसेंस तो जरूर हैं, वैलिड लाइसेंस हैं, लेकिन उनकी तालीम जो है उसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी जाली था और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भी उनका जाली था। लेकिन इसके बावजूद कि उनको जाली सर्टिफिकेट्स, जाली एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स पे PIA से निकाला गया था, सिविल एविएशन उनके लाइसेंस की तजदीद करती रही। सिविल एविएशन ने असमत महमूद को 1986 में फ्लाइंग लाइसेंस जारी किया था। 1990 में सिविल एविएशन ने असमत महमूद को बोइंग तैयारा उड़ाने का लाइसेंस किया, उसे अपग्रेड किया। बोइंग तैयारों का लाइसेंस मिलने के बाद असमत महमूद ने PIA को ज्वाइन कर लिया, और 2012 में PIA को पता चला 10-12 साल बाद कि उसके पास जाली असनाद है, जिसके बाद उसे PIA से निकाला गया, लेकिन सिविल एविएशन ने उसका फ्लाइंग लाइसेंस मंसूख नहीं किया। PIA से फारिग होने के बाद असमत महमूद ने एयर इंडस और फिर शाहीन एयर को ज्वाइन किया। शाहीन एयर को हादसे के वक्त सिविल एविएशन के DG डायरेक्टर ऑपरेशन और चीफ मेडिकल ऑफिसर समेत 5 मुतल्लिका आला अफसरान खुद गैर कानूनी डेपुटेशन पे काम कर रहे थे। उस वक्त सिविल एविएशन का अपना हाल ये था, मेडिकल ऑफिसर पायलट को तिब्बी सर्टिफिकेट देता है, लेकिन इस सिविल एविएशन के मेडिकल ऑफिसर का, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप 1 साल से इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक सिविल एविएशन ने रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर गफलत, नाअहली और इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ये रिपोर्ट जाहिर है कि ये सामने आई है, इससे पाकिस्तान की पूरी सिविल एविएशन अथॉरिटी में जो निज़ाम चल रहा है, इसके अलावा जो पाकिस्तान की निजी एयरलाइन ऐसा लगता है कि एक शुत्र बेमहार की तरह से काम कर रही है, और फिर अगर इसी तरह से
سول ایویشن ایسا کام کر رہی ہوگی, نجی ایئر لائن اس طرح سے کام کر رہی ہوں گی, تو اس کے پائلٹ عصمت محمودی ہوں گے جو شراب کے نشے میں دھت ہو کے جہاز اڑاتے ہیں اور مسافروں کی زندگیوں کو شدید خطرے میں ڈالتے ہیں. اور اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو 3 نومبر کو گزشتہ سال لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ پہ شاہین ایئر کا یہ ایک بہت ہی سنگین حادثہ ہو جاتا. اس پورے معاملے میں بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دنیا نیوز کے کراچی کے بیورو چیف جناب ریحان ہاشمی نے. بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب. بہت ہی یہ خطرناک نتائج ہیں جو اس رپورٹ میں سامنے آئے ہیں یا آپ نے حاصل کی. یہ بتائیے گا کہ سول ایویشن اور شاہین ایئر لائنز اور یہ پائلٹ, یہ سب کی اس میں جو ہے ملی بھگت سامنے آئی ہے, نااہلی سامنے آئی ہے, یہ رپورٹ اب گئی کہاں ہے, اس پہ کیا اس کا فالو اپ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, پرائم منسٹر کو یہ رپورٹ بھیجی گئی تھی, حسین اصغر ٹیم کے سربراہ تھے. اس رپورٹ میں جو آپ نے ساری باتیں بتائیں, اس کے علاوہ اس میں مزید تمام جو ذمہ داری انہوں نے دی ہے وہ سول ایویشن کی ذمہ داری تھی, کیونکہ ریگولر اتھارٹی ہے سول ایویشن, تمام ایئر لائن کو چیک کرتی ہے, ان کے پائلٹس کا تمام لائسنس, جیسے آپ نے خود بتایا. پرائم منسٹر نے اس پہ امیجیٹلی ایکشن یہ لیا کہ ڈی جی سول ایویشن کو اس وقت جو قائم مقام تھے ان کو ہٹایا, جو ہمیں پتہ چلا ہے سیکرٹری ایویشن کو فوری طور پر فارغ کیا, لیکن شاہین ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. سول ایویشن نے 3 دن پہلے ڈی جی سول ایویشن نے بلایا تھا شاہین ان کے ایک اعلیٰ افسر کو, ان سے بلا کے پاسپورٹس کی, لیکن کوئی ایسا بڑا ایکشن نہیں آیا. تمام کی تمام ذمہ داری اس رپورٹ میں کہا گیا ہے واضح طور پہ کہ سول ایویشن اس کا ذمہ دار ہے, ریگولر اتھارٹی ہے, جو تمام سرٹیفکیٹ لیے جاتے ہیں, پائلٹس کی چیکنگ ہوتی ہے طیارہ اڑانے سے پہلے, وہ کوئی کام نہیں کیا جا رہا تھا گزشتہ کئی سالوں سے. اچھا, اس وقت سے لے کے جب تک یہ حادثہ ہوا ہے, اس وقت محمود کے خلاف تو کارروائی ہو رہی ہے, اس کے خلاف فرد جرم عائد ہو رہی ہے, لیکن شاہین ایئر لائن کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی ہے سول ایویشن کی جانب سے یا حکومت پاکستان کی جانب سے. دیکھیں, رپورٹ میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ کیونکہ سیکنڈ یہ قومی ایئر لائن کا جب پی ایف کے پاس تھی تو اس کو رکھا گیا تھا اس کا سٹیٹس, اور لکھا گیا ہے کہ فوری طور پر سیکورٹی کلیئرنس کرایا جائے مالکان کی, اس کا سٹیٹس جو ہے دوسری قومی ایئر لائن کے نام سے اس کا سٹیٹس ہے وہ ختم کیا جائے. ابھی تک کچھ نہیں ہوا, صرف رپورٹ کیونکہ پرائم منسٹر کے پاس ہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے, وہ کیبنٹ ڈویژن کو بھیجیں گے, اس کے بعد اس پہ مزید ایکشن ہوگا. اس رپورٹ میں جو دل ہلا دینے والی باتیں وہ یہ ہیں کہ جو جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو سول ایویشن کا عملہ ہے, جو ڈاکٹرز ہیں, وہ آج تک کسی پائلٹ کو یہ چیک نہیں کرتے کہ آیا ان کا لائسنس اگر دیا گیا ہے تو کہ وجوہات کیا تھی, اگر اس کو نکالا گیا اس کی وجوہات کیا تھی, آیا وہ نشے میں ہے نہیں, صرف اپنے طور پہ وہ اپنی تاکہ بات خراب نہ ہو مختلف اداروں میں, ایئر لائن میں اور سول ایویشن میں اپنا کام چلا رہے ہیں. تمام سول ایویشن میں پہلا واقعہ نہیں, اس سے پہلے بھی اوور فلائنگ ہوتی رہی ہے, اربوں روپے کا نقصان ہوا, ایف آئی اے 1.5 سال تک انکوائری کرتی رہی ہے. تو سول ایویشن کا آپ نے حال دیکھ لیا, اور رپورٹ کے میں جو شاہین ایئر کے خلاف کارروائی تھی وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے, نہ ہی ان کے لائسنس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا گیا. بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ تھے. بہت کوشش کی, سرتوڑ کوشش کی ہم نے کہ شاہین ایئر لائن ہمارے ساتھ شامل ہو جائے, اس کے ایگزیکٹوز کوئی بھی ہمارے ساتھ آئے, اپنی ایئر لائن کا نقطہ نظر بیان کرے. یہی کوشش ہماری سول ایویشن کے ساتھ بھی ہوئی. بوجہ اور وجہ آپ کے سامنے ہے, یہ دونوں شاہین ایئر لائن اور سول ایویشن ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے سے انہوں نے انکار کیا. لیتے ہیں خبر سا بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. دل ہلا دینے والی رپورٹ تو ہے یہ سول ایویشن کی, لیکن کافی ہلا دینے والی ڈیولپمنٹ ہے اسلام آباد میں, جہاں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس جس کی تحقیقات اب حکومت پاکستان کر رہی ہے, اس کے ملزمان نے اعترافی بیان, اقبالی بیان آج مجسٹریٹ کے سامنے درج کرائے ہیں. واضح طور پہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں, جس کے بانیوں میں سے ڈاکٹر عمران فاروق, ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے خلاف, ایم کیو ایم کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ایم کیو ایم کے لیے آج ایک مشکل ڈیولپمنٹ ہے جو کہ سامنے آئی ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایم کیو ایم کے لیے مشکل پیش رفت ہے اور کافی کٹھن پیشکش ہے جو کہ آج اسلام آباد میں دیکھنے میں آئی ہے, جہاں پر ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے سلسلے میں آج ان ملزمان نے اپنے اقبالی بیان مجسٹریٹ کے سامنے درج کرائے جنہیں پاکستان میں گرفتار کیا گیا, اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے براہ راست ڈاکٹر عمران فاروق قتل میں حصہ لیا ہے. ان کی شناخت برطانوی پولیس نے کی تھی, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 2 ملزمان کی شناخت کی تھی, 3 ملزمان کی شناخت کی تھی جنہیں بعد میں پاکستان میں گرفتار کیا گیا. ایک کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. ان ملزمان کے حوالے سے اب آج بڑی پیش رفت ہوئی ہے, کیونکہ حکومت پاکستان نے خود
گزشتہ سال 5 دسمبر کو تقریباً ایک ماہ قبل کیس رجسٹر کیا تھا ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس، اور اس میں سب سے اہم پیش رفت یہ تھی کہ اس میں ملزمان کی حیثیت سے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین اور متحدہ قومی موومنٹ کے بہت اہم سینئر رہنما جناب محمد انور کو بھی نامزد کیا گیا تھا۔ آج کی پیش رفت میں ان ملزمان نے جنہوں نے آج اپنے اقبالی بیان ریکارڈ کرائے، انہوں نے براہ راست نام لیا ایم کیو ایم کے سینئر رہنما محمد انور کا، اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل محمد انور کی ہدایت پہ کیا گیا تھا۔ یہ بہت اہم پیش رفت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ملزمان نے بھی اس سلسلے میں آج اپنے بیانات ریکارڈ کرائے ہیں۔ وہ 5 ملزمان جنہوں نے اپنے جو کہ اس معاملے میں اس وقت براہ راست ملوث بتائے گئے ہیں، ان میں خالد شمیم ہیں جو کہ واردات میں براہ راست ملوث بتایا گیا۔ یہ واٹر بورڈ کا ملازم ہے اور اسے ایف سی نے 18 جون 2015 کو چمن بارڈر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ محسن علی یہ بھی واردات میں براہ راست ملوث بتایا جاتا ہے، اسے بھی خالد شمیم کے ہمراہ چمن بارڈر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ معظم علی ٹریول ایجنٹ ہے، ملزم کو لندن بھیجنے کا الزام ہے اور اسے رینجرز نے 15 اپریل کو گزشتہ سال 90 کے قریب اس کے گھر سے گرفتار کیا تھا۔ افتخار احمد ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین کے بھتیجے ہیں اور ان کے خاص معاون ہیں۔ افتخار حسین کو گزشتہ سال 24 جون کو کینیڈا سے واپسی پر لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا تھا اور اس معاملے میں وہ اب ضمانت پر رہا ہیں۔ کاشف خان کامران یہ بھی عمران فاروق قتل کیس میں براہ راست ملوث بتایا گیا تھا، تاہم اس کے بارے میں برطانوی حکام لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ بات اب یقین سے کہی جا رہی ہے کہ اس کا پاکستان میں انتقال ہو چکا ہے۔ اس پوری صورتحال میں اس وقت 3 بہت اہم ملزمان ہیں، خالد شمیم، محسن علی اور معظم علی، اور یہ تینوں اس وقت پاکستانی حکام کی تحویل میں ہے۔ آج جو بیانات سامنے آئے ہیں وہ خالد شمیم اور محسن علی کے ہیں جو انہوں نے کہ اپنا اقبالی بیان دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستانی حکام کو برطانیہ سے جو معلومات حاصل ہوئی ہے اس میں افتخار حسین کے حوالے سے جو معلومات حاصل ہوئی ہے بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے برطانیہ میں جو تحقیقات ہوئی ہے اس میں افتخار حسین کا بہت اہم کردار ہے، اور جناب افتخار حسین جو ہیں وہ ایم کیو ایم کی قائد جناب الطاف حسین کے بھتیجے ہیں۔ اس پورے معاملے سے اب یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے اور واضح طور پہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان میں ہونے والی تحقیقات اور اسے اگر برطانیہ سے جوڑا جائے تو ایم کیو ایم کے اس اہم رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا گھیرا اب ایم کیو ایم کی اپنی چوٹی کے رہنماؤں کے گرد تنگ ہو رہا ہے۔ بہت اہم یہ ڈیولپمنٹ ہے اور اس میں واضح طور پہ لگتا یہ ہے کہ یہ پیش رفت جو ہے وہ ایم کیو ایم کے لیے کوئی اچھی خبر ثابت نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر عمران فاروق، جناب الطاف حسین اور عظیم احمد طارق کے ساتھ انہوں نے ایم کیو ایم کی بنیاد رکھی تھی۔ عظیم احمد طارق کا کراچی میں قتل ہو گیا تھا اور ڈاکٹر عمران فاروق کا لندن میں قتل ہوا۔ یہ اہم معاملہ اور اس کی آج کی بہت اہم پیش رفت، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد میں دنیا نیوز کے سینئر رپورٹر عامر سعید عباسی نے۔ بہت بہت شکریہ عامر۔ بتائیے گا کہ یہ جو بیانات آج ہوئے ہیں جس میں بہت اہم بیان خالد شمیم اور محسن کا ہے، اس سے پہلے ان کے بیانات ایف آئی اے کے تحقیقات کاروں کے سامنے بھی ہوئے تھے، یہ دونوں بیانات کیا یکساں ہیں اور اس کی اہم بات چیت کیا ہے، اس میں اہم انکشافات کیا ہیں؟ جی کامران صاحب، آج ایک جو اہم پیش رفت ہوئی اس میں میجسٹریٹ کے سامنے، کیونکہ جو لیگل ایسپیکٹ ہیں اس میں سب سے زیادہ اہمیت 164 کی سٹیٹمنٹ کی ہوتی ہے جو میجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کے پہلے وہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے یہ تینوں ملزمان جس میں معظم علی، محسن علی اور خالد شمیم اپنا بیان قلم بند کروا چکے ہیں، لیکن آج ایف آئی اے نے تینوں کے بجائے 2 ملزمان کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا اور ان دونوں ملزمان نے اپنا اقبالی بیان قلم بند کروا دیا ہے، جس میں سب سے پہلے خالد شمیم کا 3 گھنٹے تک اقبالی بیان قلم بند ہوتا رہا۔ ہم نے دیکھا کہ بہت اچھے شاید ماحول میں ہوا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ان کو شاید برگرز بھی کھلائے جا رہے تھے اور بہت بہتر انداز میں وہ تمام تر تفصیلات شاید میجسٹریٹ صاحب ریکارڈ کرنا چاہ رہے تھے جو ان ملزمان نے اپنے اقبالی بیان میں ریکارڈ کروانا چاہیے۔ اقبالی بیان جب قلم بند کروایا گیا تو خالد شمیم نے بتایا کہ اس کو متحدہ کے جو سینئر رہنما ہیں محمد انور صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ الطاف حسین جو ہے وہ ان کی ہدایت پر یہ واردات کرنی ہے، لہٰذا اس کے لیے لڑکوں کو ہائر کیا جائے۔ اور اس کے بعد خالد شمیم نے جو 2 جو مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ونگ کے 2 لڑکے تھے جس میں کاشف کامران اور محسن علی شامل ہیں، ان دونوں کو ہائر کیا اور ویزا پروسیس کے لیے معظم علی کا سہارا لیا گیا۔ اس میں بتایا گیا خالد شمیم نے کہ ان کو جو بھی بات چیت ہوتی تھی وہ محمد انور صاحب کے ذریعے ہوتی تھی جو متحدہ کے رہنما ہیں۔ الطاف حسین سے براہ راست بات تو نہیں ہوئی، لیکن محمد انور صاحب نے یہ ضرور بتایا کہ یہ ایم کیو ایم کے جو سربراہ ہیں الطاف حسین، ان
کی ہدایت ہے. اس کے بعد محسن علی نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا. تقریباً 2.5 گھنٹے تک محسن علی کا بیان ریکارڈ ہوتا رہا. سخت سیکیورٹی میں، رینجرز کی سیکیورٹی میں ان دونوں ملزمان کو بختر بند گاڑی میں لایا گیا. محسن علی نے بتایا کہ اس کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس نے کس شخص کو قتل کرنے کے لیے لندن جانا ہے، لیکن کیونکہ قیادت کا حکم تھا تو اس کے بعد وہ یہاں سے کاشف کامران کے ساتھ برطانیہ گیا اور اس تمام تر جو ویزا پروسیس کا انتظام تھا وہ معظم علی نے کیا. برطانیہ پہنچ کر اس کو بتایا گیا کہ عمران فاروق کو قتل کرنا ہے، لہٰذا اس کے لیے نہ تو کسی فائر آرم نہ پسٹل کا استعمال کرنا ہے بلکہ صرف چھری سے مرڈر کرنا ہے. اس نے بتایا کہ کاشف کامران نے جب واردات شروع کی تو اس نے حملہ کیا عمران فاروق پر اور فوری طور پر عمران فاروق نے مزاحمت کی تو اس نے کہا کہ میں زخمی ہو گیا. جو محسن علی تھا اس نے بتایا کہ وہ زخمی ہو گیا تھا اس واردات کے بعد، تاہم انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ عمران فاروق قتل ہو چکے ہیں، وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگے اور اس حوالے سے جو تمام تر سٹیٹمنٹس ہیں اس کے بعد ان کے دستخط لیے گئے، ان کے انگوٹھے کے نشانات لیے گئے اور اس کے بعد سخت سیکیورٹی میں ان کو وہاں سے لے جایا گیا. اس میں کے بعد ایف آئی اے نے بتایا کہ وہ ان کو مزید ریمانڈ کے لیے نہیں چاہیے، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج سے رجوع کیا گیا. جی عامر، یہ بتائیے گا کہ یہ بیان جو تھا ان دونوں ملزمان نے کھلی عدالت میں دیا یا یہ کارروائی ان کیمرہ ہوئی؟ کیا اسٹیٹس تھا آج کی اس کارروائی کا؟ جی کامران صاحب، کیونکہ اس پوری کارروائی میں جب بھی ان دونوں یا تینوں ملزمان کو جب عدالت میں پیش کیا جاتا تھا تو رینجرز جو ہے وہ کارڈن آف کر لیتی تھی عدالتوں کو، جیسے پہلے دہشت گردی کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت تھی وہاں پر بھی، اور آپ جب میجسٹریٹ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو تب بھی پورے فلور کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا عام آدمیوں کے لیے، اس کے علاوہ میڈیا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کہ وہ اس عدالت کے اندر تو دور عدالت کے جو احاطہ ہے وہاں تک بھی نہ جا سکیں. لہٰذا جو پورا فلور تھا میجسٹریٹ صاحب کی عدالت کا اس کو خالی کروایا گیا اور اس کے بعد میڈیا کو بھی وہاں سے نکال دیا کہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ تھی تمام، جس میں اقبالی بیان قلم بند کیے گئے. عامر یہ بھی بتائے گا کہ یہ جب سے 5 دسمبر سے یہ ایف آئی آر یہاں پہ درج ہوئی ہے، یہ کیس پاکستان میں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی تحقیقات ایف آئی آر کر رہی ہے، کیا آپ کی معلومات ہے کہ جو لندن میں اب تک تحقیقات ہوئی ہے، برطانیہ میں کی گئی ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے جو کی ہے، وہاں پہ افتخار حسین کو گرفتار کیا گیا تھا اور اب وہاں پہ ظاہر ہے کہ 10 سال سے تحقیقات کر رہی ہے برطانوی پولیس اور وہاں پہ یہ چیز سامنے نہیں آئی ہے، وہاں پہ کوئی فرد جرم جناب عمران فاروق یا محمد انور پر عائد نہیں ہوئی ہے. وہاں سے کتنی معاونت ہے اس تحقیقات میں جو ایف آئی اے کر رہی ہے اسلام آباد میں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے؟ جی کامران صاحب، تمام تر جو بیس ہے اس کیس کی وہ ایسے ہی جو ہمارے ذرائع ہم بتاتے ہیں کہ وہ برطانیہ سے ہی فراہم کی گئی تھی. جو سازش کی تیاری ہے اس کا مقدمہ اسلام آباد میں درج کیا گیا اور اس سازش کے جو بیسک انفارمیشن تھی وہ برطانوی حکام نے ہی دی تھی. اس کے بعد یہاں کی جو اتھارٹیز ہیں پاکستان کی، انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور یہاں کی جو ملزمان ہیں تینوں، ان کو پکڑا گیا، ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے اور ان بیانات کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ سازش یہاں پاکستان میں تیار ہوئی تھی، جس میں جو تینوں ملزمان محسن علی، اس کے علاوہ معظم علی اور خالد شمیم، ان تینوں یہ سازش کے مین کردار تھے جن کو گرفتار کیا گیا. اب یہ لگتا ہے کہ اس آگے چلا جائے گا معاملہ، کیونکہ اس ایف آئی آر میں جو 3 لوگ ہیں وہ بیرون ملک ہیں، جس میں جناب الطاف حسین، محمد انور اور افتخار حسین، ان تینوں کے نام بھی ایف آئی آر میں درج ہیں. اس ایف آئی آر میں کل 6 لوگوں کے نام ہیں، جس میں 3 گرفتار ملزمان ہیں اور 3 یہ متحدہ کے رہنما. عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ تھے. بہت بڑی پیش رفت ہے اور مسلسل جاری ہے. ایم کیو ایم کے لیے یہ وجہ تشویش بھی ہے، بہت ہی کرٹیکل اس وقت سچویشن ہے، کیونکہ آج یہ اقبالی بیان ہوئے ہیں. اس میں براہ راست ایم کیو ایم کے سینئر رہنما محمد انور کو نامزد کر دیا گیا ہے ملزمان کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کے کیس کے حوالے سے محمد انور نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ جناب الطاف حسین کا حکم ہے. دوسری جانب لندن میں جناب الطاف حسین کے بھانجے بھتیجے جناب افتخار حسین پر اس حوالے سے برطانوی پولیس نے تحقیقات کی ہے، ان کو گرفتار کیا تھا، ان کو رہا کر دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ برطانیہ میں ہونے والی تحقیقات اور یہ اسلام آباد میں ہونے والی تحقیقات کس جگہ پہنچتی ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس پر بھی اور متحدہ قومی موومنٹ کے چوٹی کے رہنماؤں پر بھی. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس اعلان کا جو عمران خان نے کیا تھا. خیبر پختونخوا میں تمام سرکاری گیسٹ ہاؤسز کو کمرشلائز کرنے کا اعلان کیا گیا تھا. سب سے بڑا اعلان تھا نتھیا گلی گیسٹ ہاؤس کے حوالے سے. اب بتایا گیا ہے کہ نہیں، خیبر پختونخوا کی پولیس نے کہا ہے کہ یہ ہم خالی نہیں کر سکتے، یہ ایسے ہی رہے گا اور کمرشلائز نہیں کیا جا سکتا. شرمندگی کی بات ہے کے پی کے میں عمران خان کی حکومت کے لیے، خود عمران خان کے لیے. بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد.
چیف سیکرٹری کا جو ریسٹ ہاؤس تھا، یہ آپ کو موقع ملے دیکھیں، یہ شاید ہی کوئی پاکستان میں اتنی خوبصورت پراپرٹی ہو. یہ اب تک یہ صرف اور صرف چیف سیکرٹری اس پراپرٹی یا ان کے گیسٹ اس پراپرٹی پہ آ سکتے تھے. اس کے اوپر جتنے جو ریسٹ ہاؤسز ہیں، ہمارا خرچہ 2 کروڑ روپیہ ٹیکس، جو 13 ریسٹ ہاؤسز ہم نے کمرشلائز کیے ہیں، ان کے اوپر سالانہ 2 کروڑ روپیہ خرچہ تھا. آج صرف ہم نے چند ہفتوں کے اندر 4 لاکھ روپیہ خرچ کیا ان ریسٹ ہاؤسز پہ اور 40 لاکھ روپیہ کمایا صرف 6 ہفتے کے اندر. اور یہ صرف ابھی 13 ریسٹ ہاؤسز ہم نے کمرشلائز کیے ہیں. اگلی لسٹ ہے ہماری 16 اور ریسٹ ہاؤسز کی، اور انشاءاللہ جتنے بھی کے پی کے اندر پرانے ریسٹ ہاؤسز ہیں ان کو ہم ریسٹور کریں گے. اس کو ہم نے بھرپور طور پر سراہا تھا اپنے اس پروگرام میں، اس پورے قدم کو. اور وہ ریسٹ ہاؤسز جن کو کمرشلائز کرنا تھا، اس میں سب سے اہم ریسٹ ہاؤس تھا نتھیا گلی گیسٹ ہاؤس، جو کہ پاکستان بھر میں مشہور ہے، بہت ہی زبردست پراپرٹی ہے. کے پی کی گورنمنٹ کا فیصلہ، جناب عمران خان کا فیصلہ کہ اسے کمرشلائز کیا جائے گا، اس معاملے میں ناکام ہو گیا ہے، کیونکہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہاں پر اب بھی بیوروکریسی کا قبضہ ہے، اور یہاں پر پولیس کے اعلیٰ حکام اب بھی مقیم ہیں یا ان کے قبضے میں ہے. نتھیا گلی گیسٹ ہاؤس نہیں ہو سکا ہے اس تمام اعلانات کے باوجود کمرشلائز. کیوں نہیں ہو سکا؟ کیوں حکومت ناکام ہو گئی اس معاملے میں؟ یہ ہم پوچھیں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں حکومت خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات و نشریات جناب مشتاق غنی. بہت بہت شکریہ مشتاق غنی صاحب. بڑا زبردست اعلان تھا، فیصلہ تھا، اس کی بڑی ہم نے اپنے اس پروگرام میں بھی تعریف کی. اور اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ نتھیا گلی گیسٹ ہاؤس جو ہے، جس میں سب سے اہم گیسٹ ہاؤس ہے، وہ تو آج تک خالی نہیں ہو سکا ہے، اور حکومت خیبر پختونخوا شاید اس معاملے میں ناکام ہو گئی ہے، بیوروکریسی جیت گئی ہے. کیا اصل معاملہ ہے؟ دیکھیں کامران خان صاحب، ایسی بات نہیں ہے. کوئی 28 کے قریب ریسٹ ہاؤسز جو ہیں، پہلے فیز 1 میں کچھ دیے گئے، اب فیز 2 میں بھی تھوڑا ان کو رینوویٹ بھی کرنا پڑا، اور 4 گیسٹ ہاؤسز جو ہیں وہ ابھی بقایا ہیں، جن میں 2 گورنر ہاؤس کے زیر استعمال ہیں، ایک پولیس کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور ایک CNW کا بھی اگلے ہفتے تک ہو جائے گا. تو یہ پروسیس سٹارٹ ہیں ضرور، لیکن پولیس کا بھی اپنا ایک موقف ہے کہ وہ اس ایریے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی DIG کا کیمپ آفس بھی بن جاتا ہے، ان کا DSP بھی یہی اس کی 1-2 کمروں میں وہ رہتا ہے. تو جب تک کوئی ان کے ارینجمنٹس نہیں ہو پاتے ہیں، کوئی مشکلات ان کو ضرور ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا بھی جلد ہی حل نکلے گا. اور یہ جو فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا تھا اور CM صاحب نے، یہ بالکل 100% اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، اور پورے صوبے کے جتنے بھی گیسٹ ہاؤسز ہیں جو بھی ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے جن کی امپورٹنس ہے، وہ ضرور جو ہے وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو دیے جائیں گے، اور آفٹر دا رینوویشن اور ان کو چلا کے پھر ہم ان کو اس کو آؤٹ سورس کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب مشتاق غنی ہمارے ساتھ ہے. بہت اچھا قدم تھا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہرحال اچھا فیصلہ ہے، اور یہ اس پہ عمل درآمد ہوا ہے کہ 26 گیسٹ ہاؤسز، آفیشل ریسٹ ہاؤسز جو ہیں، انہیں کمرشلائز کر دیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں. لیکن یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، پولیس اس میں اڑ گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ اس کو خالی نہیں کرے گی. لیتے ہیں کمرشل بریک. اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہوں گی ہماری آج کی بہت اہم خبریں. کمرشل بریک اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد.